मजलिस अज़ा की कबूलियत के लिए, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए बआवाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए बआवाज़ बुलंद सलवात। बानियान का ये कार्य खैर खुदावंद ताला की बारगाह में मंजूर होने के लिए जो मोमिनीन कराम मजालिस अज़ा में ताअवुन फरमा रहे हैं, जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर, किसी भी तरीके से खुदा की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत के लिए बआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। मोमिनीन कराम, अज़ादारान सय्यद शुहदा अलैहिस्सलाम, मुहर्रम तेजी से गुजर रहा है। ये अशरा जिंदगी का आखिरी अशरा समझ कर गुजारिए। हुसैन का पैगाम करबला के मैदान से सुनिए, समझिए, नस्लों को बताइए। हकीकी करबला नस्ल तक पहुँचाइए, औलादों तक पहुँचाइए, बच्चों तक पहुँचाइए। मेरी माएँ, मेरी बहनें, बुजुर्गान, जवानान, हमारा ये फरीज़ा बनता है कि अपनी औलादों को हकीकी माने में करबला सिखाएं। हुसैन की करबला जो हुसैन ने मैदान करबला से दी है, वो करबला अपने नस्लों तक पहुंचाने की जरूरत है। उस करबला में बड़ी तारीफ हुई है, बहुत बदला दिया है करबला को। तारीख में बनु उमय्या की हुकूमत ऐसी हुकूमत है जिसने इस्लाम के साथ बड़ा शदीद खेल खेला है। इस्लाम के साथ बड़ा जालिमाना रवैया इख्तियार किया है, जुल्म किया है। हर वो काम ये बनु उमय्या की हुकूमत करती थी जिससे उनको ज़ाती फायदा नसीब हो। इस्लाम का नुकसान किया। रसूलुल्लाह की 23 साल की मेहनत को बनु उमय्या की हुकूमत ने नुकसान पहुंचाया। बदला है दीन को, बदला है शरीयत को, और इस शरीयत को अपनी हुकूमत के मफाद में इस्तेमाल किया है। बड़ी अजीब हुकूमत निकली है, लेकिन अजब उस वक्त के लोग, उस वक्त की उम्मत, उस वक्त के इंसान जो इस हुकूमत के खिलाफ खड़े ना होते और ये ना कहते कि तुम दीन का रुख अपने मफाद के लिए तब्दील कर रहे हो। बड़ा जुल्म किया है इस हुकूमत ने। अगर तारीख उठाओ, बनु उमय्या की हुकूमत का जायजा लो, एक बड़ा जुल्म आपको नजर आएगा शरीयत के साथ, दीन के साथ। रसूलुल्लाह अपने बाद जिसको हाकिम उम्मत को बता कर गए हैं, इस हुकूमत ने कैसा खतरनाक खेल खेला है कि आले रसूल को लोग वाकई कहने लग गए। कितना अरसा रसूल की वफात को गुजरा, रसूल रहलत कर गए हैं, रसूल चले गए हैं, कितना अरसा गुजरा। बहुत कम और कलील वक्त में ये उम्मत ऐसा रुख मोड़ कर चली कि अहले बैत इनको बागी नजर आने लगे। बड़ा नुकसान किया है दीन का, शरीयत का। बनु उमय्या ने बड़ा खतरनाक खेल खेला है। आप देखें, अली के खिलाफ बनु उमय्या ने ऐसे लोग इकट्ठे किए कि वो अली के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते, अली के खिलाफ लोगों को बातें कहते, अली के खिलाफ लोगों की जहन साजी करते,
منبر و محراب علی کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، ان خطیبوں کو ڈھیروں اشرفیاں عطا کی جا رہی ہیں تاکہ علی کے خلاف زبان درازی کریں۔ کتنے خطباء ایسے ہیں جو نماز جمعہ میں علی کے خلاف بیان دیتے، لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی کہ علی کے خلاف بات کرو۔ نعوذ باللہ، اگر کہیں چوری ہوتی، یہ لعین حکومت بچوں کے ذہن میں یہ ڈالتی کہ یہ چوری علی نے کی ہے۔ اتنا بڑا ظلم دین کے ساتھ، اتنا خطرناک کھیل کھیلا علی کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، دین مصطفیٰ کے ساتھ۔ کتنے اصحاب کو انہوں نے قتل کیا، آپ کو پتہ ہے؟ جو بھی علی سے محبت کا اظہار کرتا تھا، امیر شام کی حکومت اس کا سر جدا کر دیتی تھی۔ تم نے علی سے محبت کا اظہار کیا ہے، اس کی قیمت یہ ہے کہ تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ کتنے اصحاب کو شہید کیا۔ حجر ابن عدی عظیم صحابی مولا کا اس حکومت نے قتل کر دیا۔ عمار یاسر عظیم صحابی قتل کر دیا۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ عمار، آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اور جب امیر شام کی حکومت اور فوج لڑی اور عمار یاسر کو قتل کیا، پھر ان کو یہ حدیث سنائی گئی تو انہوں نے سر پہ ہاتھ مارا کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں، عمار یاسر کو قتل کر دیا جس کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ لیکن پھر بھی صراط مستقیم پر یہ حکومت نہیں آئی، سیدھے راستے پر نہیں آئے۔ عمار یاسر جیسے عظیم اور جید صحابی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اتنا بڑا ظلم۔ علی سے محبت کی قیمت یہ ہے، علی سے عشق کی قیمت یہ ہے کہ تمہاری گردن جدا کر دی جائے۔ اسی جبر اور اسی ظلم کی وجہ سے انہوں نے اپنی حکومت چلائی، اور یہ بنو امیہ کے مظالم کی ابتدا ہے، اور اس کی اخیر کربلا کے میدان میں حسین کی شہادت ہے۔ حسین کی شہادت اسی وجہ سے ہوئی کہ لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، لوگوں کو یہ بتایا گیا علی و اولاد علی باغی گروہ ہیں۔ لوگوں کی یہ ذہن سازی پروپیگنڈا کے ذریعے کی گئی۔ خطرناک چیز ہے یہ پروپیگنڈا، جو حق کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے اور باطل کو معاشرے کے اندر لاگو کر دیتی ہے۔ پروپیگنڈا جو بھی اس کی زد میں آ جائے، چاہے شیعہ ہے چاہے سنی ہے، جو مسلمان پروپیگنڈا کی زد میں آ جاتا ہے وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، ہدایت کے راستے سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ ظالم حکومت ہے، ظلم کا سہارا لے کر یہ چلی ہے، ظالمانہ کام کیے ہیں اس نے، اور انہی مظالم کی وجہ سے آپ دیکھیں جو بھی حدود خدا کو توڑتا ہے وہ ظالم ہے۔ خدا کی بنائی ہوئی حدود کو جو بھی توڑتا ہے وہ ظالمین میں سے ہے، چاہے وہ چھوٹی حد ہے یا بڑی حد ہے۔ اللہ نے شریعت کے اندر حدود مقرر کر دی ہے، ان حدود کے اندر تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اس دائرے کار کے اندر تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر اس کو توڑو گے، اس سے نکلو گے تو پھر تم ظالم ہو، پھر تم گناہگار ہو۔ ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی حدود کو توڑ دے، جو خدا کی بنائی ہوئی حدود کو توڑ دے وہ ظالم ہے۔ رسول کے زمانے میں لوگوں نے حدود خدا کو توڑا، ظالمین ہے۔
رسول کی رحلت کے بعد لوگوں نے حدود خدا کو توڑا، ظالمین ہیں۔ جو بھی حد خدا کو توڑ دے گا، اللہ نے یہ زندگی دی ہے، اب ہمیں چھوڑا نہیں ہے کہ جاؤ جو کرتے ہو کر لو، جو دل کرتا ہے کرو، نہ میرے عزیز میرے دوست، اللہ نے یہ زندگی دی ہے، اللہ نے یہ حیات دی ہے، پھر اس حیات میں خدا نے ہمیں محدود کر دیا ہے کہ تم اس حد کے اندر محدود ہو، اگر یہاں سے نکلو گے تو ظالم کہلاؤ گے۔ حدود خدا کو توڑو گے، ظالمین میں شمار ہوگا تمہارا۔ چاہے کوئی بڑی حد توڑو یا چھوٹی حد توڑو، تم ظالمین میں سے ہو، تم ظلم کر رہے ہو۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اس ظالم کے خلاف نکلی ہیں جس نے حد خدا توڑی ہے، جس نے حدود خدا کو پائمال کیا ہے۔ حسین اس ظالم کے خلاف نکلے اور کربلا میں پہنچے ہیں۔ لیکن یہ لشکر تو ذرا دیکھو، اس لشکر کا جائزہ تو لو، کتنا مختصر لشکر ہے، کتنا قلیل لشکر ہے، کتنا تھوڑا لشکر ہے، باطل کتنا کثیر ہے، کتنا زیادہ ہے۔ یہ کم اور قلیل لشکر اس کثیر کے اوپر غلبہ لے لیتا ہے۔ خدا کا قرآن میں وعدہ ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ بإذن اللہ۔ ہم نے کتنے ہی کم اور قلیل گروہوں کو عظیم بڑے اور کثیر گروہوں کے اوپر غلبہ عطا کیا ہے۔ کربلا کی مثال اس کا مصداق ہے۔ کربلا میں چند لوگ ہیں، قلیل لوگ ہیں، کم طبقہ ہے، سامنے سے فوج اشقیاء، ظالم فوج، یزید کی فوج بڑی ہے، کثیر ہے، زیادہ ہے۔ اور کربلا کے میدان میں خدا کا قرآن کا وعدہ سچ ثابت ہو رہا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ۔ کتنے ہی ایسے گروہ ہیں جو کم تھے تعداد میں، ہم نے زیادہ کے اوپر غلبہ عطا کر دیا ہے۔ کربلا کو خدا نے ایسا غالب بنایا، ایسا غالب بنایا کہ اب ہر زمانے میں یہ کربلا قلیل ہونے کے باوجود کثیر پر غلبہ لے لیتی ہے۔ قلیل ہونے کے باوجود کثیر پر غلبہ لے لیتی ہے۔ مثالیں اٹھا لو، آپ کے زمانے کی مثالیں اٹھا لو، سرزمین ایران ہو، سرزمین عراق ہو، سرزمین لبنان ہو، جہاں بھی باطل سامنے آتا ہے، کربلا کو ماننے والے عزادار اس باطل کا سر کچل دیتے ہیں۔ بلند آواز سے، بزرگ آپ سے ہیں، بلند آواز سے۔ کو سلام کیجیے، خدا کو جزائے خیر دے۔ کربلا ایک ایسا انسان کو جذبہ عطا کرتی ہے، کربلا ایسا عشق ہے، کربلا ایسی اطاعت ہے، کربلا ایسی شجاعت ہے کہ کم ہونے کے باوجود اکثر زیادہ پر غلبہ لے لیتی ہے۔ لبنان کی سرزمین اٹھائیے، جب بھی وقت کے دور کے یزید نے، وقت کے دور کے شمر نے، وقت کے دور کے عمر سعد نے، عبید اللہ نے، خولی نے، یزید نے سر اٹھایا، کربلا والوں نے سر کچل دیا۔ مقدسات کی بات آتی ہے، داعش کو تیار کیا گیا، طالبان کو تیار کیا گیا، مقدسات کو ختم کیا جائے۔
صدام نے کتنی کوشش کر لی، صدام فقط صدام نہیں تھا بلکہ پیچھے سے یزیدی قوت تھی، امریکہ کا ہاتھ تھا، اسرائیل کا ہاتھ تھا، تمام باطل قوتوں کا ہاتھ تھا۔ امام حسین کے روزے پر فائرنگ کی گئی، مولا علی کے روزے کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ماضی قریب میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے مقدس ترین مزار کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب یہ فوجیں آئیں، جب یہ ظالم آئے، جب یہ فوجی اشقیاء آئی، ادھر سے کربلا والوں کو کربلا نے قوت دی، کربلا والے میدان میں اترے، اپنی گردیں کٹواتے گئے، مقدسات کی حفاظت کرتے رہے۔ خدا نے ایسی قوت کربلا کو عطا کی ہے کہ یزیدی فنار ہو گئے ہیں، کربلا والوں کا سر بلند ہو گیا ہے۔ کربلا طاقت دیتی ہے، کربلا ولولہ دیتی ہے، کربلا ہمت دیتی ہے، کربلا حق کا نام ہے۔ جو باطل اس کربلا سے ٹکرائے گا ختم ہو جائے گا۔ ایران کو جب کربلا کا سہارا لیا نا ایران نے، ایران کو سہارا کربلا کا ہے۔ توجہ کریں، ایران کا نظام جو ہم بات کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ مخالفت کرتے ہیں، خیال کر میرے بھائی، سمجھ اس بات کو، ایران کی مخالفت نہ کر، اس لیے کہ ایران کے اندر اسلامی نظام ہے، ایران کے اندر وہ نظام ہے جو کربلا سے نکلا ہے۔ ارے بھائی، ایران کا اسلامی نظام دشمن کو فنار کر دیتا ہے، تو کیوں سامنے آتا ہے؟ تو کیوں مقابلے میں آتا ہے؟ ایران کا نظام کربلا سے نکلا ہے۔ امام خمینی نے ایران کو جو کچھ دیا، کیونکہ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام خمینی مرنے سے پہلے یہ فرما گئے ہیں، ما حرچی داری از سید الشہداء داری، ہم نے جو کچھ لیا ہے سید الشہداء سے لیا ہے۔ کیوں مخالفت کرتا ہے؟ تو امام خمینی کی مخالفت کرتا ہے، وہ امام، وہ مدبر، وہ فقیر جس کا نظام حسین کے نظام سے ماخذ ہے۔ ایران کا نظام امام خمینی نے کربلا سے حاصل کیا ہے۔ اب جو خود آتا ہے، جو باطل آتا ہے اس نظام سے ٹکرانے، جو کربلا سے نکلا ہے، پھر مجھے بتاؤ یہ کربلا تو اسے ختم کر دیتی ہے، یہ کربلا اسے فنار کر دیتی ہے جو بھی ٹکرایا ہے۔ آج فرما دیا آپ کے اور ہمارے رہبر عزیز، رہبر معظم انقلاب سید علی خامنہئی نے کہ یہ جو باطل قوتیں اسلامی نظام کو ختم کرنا چاہتی ہیں، یہ جو اتری ہیں کہ ہم اس اسلامی نظام کو ختم کر دیں گے، کیوں؟ یہ فقط اسی نظام سے ڈرتے ہیں، ورنہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ فقط کربلا سے گھبراتے ہیں۔ وہ کربلا جو نظام دیتی ہے، وہ کربلا جو انسان کو جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے، رسمی کربلا سے نہیں، وہ کربلا جو انسان کو جینا سکھاتی ہے، اس کربلا سے امریکہ و اسرائیل ڈر جاتے ہیں، اس کربلا سے ڈرتے ہیں۔ آج کیوں خلاف ہیں اسلامی نظام کے؟ کیونکہ یہ نکلا ہی کربلا سے ہے، اس نظام کی پیدائش ہی کربلا سے ہے۔ اب جب سامنے آتے ہیں، فرما دیا نا آپ کے رابط میں، فرمایا کہ یہ جو دشمن ہمارے ساتھ لڑ رہا ہے نا اسرائیل کے نام سے، اور اسرائیل کہتا ہے کہ ہم دنیا پہ چھا جائیں گے، ہم دنیا کو نابود کریں گے، ہم اس اسلامی نظام کو ختم کریں گے، ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ فرما دیا کہ اگلے چند سالوں میں اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ اور آپ توجہ کریں، جب اسلامی نظام سے، کربلا کے نظام سے یہ بات نکل رہی ہے کہ ہم اسرائیل کو ختم کریں گے، تو آنکھ بند کر کے اس بات کا یقین کرو کہ آنے والے چند سالوں میں اسرائیل نے نابود ہو جانا
خدا آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے نقطہ سمجھ لیا. اس لیے خوف زدہ ہیں باطل قوتیں، کیونکہ نظام کربلا سے نکلا ہے. ہمت کربلا دے رہی ہے. جتنے بھی قلیل ہوں، جتنے بھی کم ہوں، اکثریت کے اوپر غلبہ دے دیتے ہیں. کیونکہ طاقت حق دے رہا ہوتا ہے. طاقت ایمان دے. اتنی مضبوط طاقت ہے اس کربلا کی کہ بڑی سے بڑی طاقت اور ٹیکنالوجی کو نابود کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. حسین یہی تو سکھاتے ہیں. کربلا میں حسین کی شہادت ہر امت کے لیے راہ ہدایت ہے. کیسے راہ ہدایت ہے؟ آج اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں حسین سے کیسے ہدایت لے رہی ہے؟ ایسے ہدایت ہے کہ جب یزید سر اٹھاتا ہے کربلا والے ختم کرتے ہیں، کربلا والے خود مار کر دیتے ہیں. چاہے قلیل ہے، چاہے کم ہے، چاہے تھوڑے ہے، طاقت حق دیتا ہے، طاقت ایمان دیتا ہے. آپ اٹھائے مثال تاریخ میں چلے جائیں. رسول اللہ جب جنگ کرتے ہیں، جب بدر میں رسول کے ساتھ کتنے صحابی ہیں؟ قلیل طبقہ. لڑنے کے لیے تلواریں نہیں، گھوڑ نہیں، لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں. آگے سے دشمن زیادہ تعداد میں، گھوڑے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، ڈھالیں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، ہر لڑنے والا سامان ہے. لیکن قرآن سے پوچھو فتح کس کو ہوئی؟ قرآن بتائے گا رسول کے لشکر کو فتح ہو گئی. کیوں؟ قرآن نے وعدہ کیا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ بإذن اللہ. اللہ کے حکم سے اس کو غلبہ ہوتا ہے جو حق پر ہوتا ہے، چاہے قلیل تعداد میں کیوں نہ ہو. غلبہ حق کا ہوتا ہے چاہے قلیل تعداد میں کیوں نہ ہو. البتہ ایک شرط رکھی ہے قرآن میں، شرط رکھی ہے قرآن میں کہ کب تمہیں غلبہ دیا جائے گا؟ جب تم کمزوری نہیں دکھاؤ گے، جب تم اپنے آپ کو کمزور نہیں بناؤ گے. ہاں اگر حق میں ہو لیکن تم نے کمزوری دکھا دی تو پھر قرآن کا یہ وعدہ قبول نہیں ہوگا اور سچا نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد علی محمد دشمنات اعلانات اور محمد علی بات محمد بلندتر صلوات. تم اگر خالد آنا چاہتے ہو، تم اگر خالدہ رہنا چاہتے ہو تو قرآن کی شرط کو پورا کرنا ہوگا. اور شرط جو ہے کہ کمزوری نہیں دکھانی، کمزور نہیں کرنا، گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں جب یہ تقریر سنتے ہیں، آپ تھوڑا خوف کھاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیسی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. نہ، حقیقی کربلا یہی ہے، یہ حقیقی کربلا. ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، خوف مت ہے. مرنا تو ویسے بھی ہے، کس نے نہیں مرنا؟ آپ نے سنگل مرنے سے کوئی ہاتھ اٹھا کر کہہ دے مرنا کس نے نہیں ہے؟ مرنا سب میں ہے. کوئی کسی بیماری کے ساتھ مرے گا، کوئی کسی بیماری کے ساتھ مرے گا، کوئی بستر پر کھانس کے مرے گا، کوئی کہیں مرے گا. مرنا تو ویسے ہی ہے. تو کتنا ہی بہتر ہے کہ حسین کی راہ میں انسان کو شہادت کی موت ہے. وہ عظیم موت ہے جو حسین کربلا میں سکھا رہے ہیں. بس گھبرانا نہیں ہے، بس کمزوری نہیں دکھانی، بس پیچھے نہیں ہٹنا، دشمن سے مقابلے کے لیے تیار رہنا ہے. قرآن نے شرط لگائی ہے کہ تمہیں ہم نے بدر میں فتح دی ہے تو رسول کے ساتھ لڑے ہو، کم تعداد میں تھے. بدر میں ہم نے انہیں فتح دی ہے، لیکن آنے والی جنگوں میں اگر تم نے کمزوری دکھائی اور لڑتے تو زیادہ
بھی ہوئے، کثیر بھی ہوئے، پھر بھی خدا تمہیں شکست دے گا. تم زیادہ ہوئے لیکن اگر کمزوری دکھائی، اگر ڈر گئے، اگر گھبرا گئے، خدا کا وعدہ ہے پھر تم شکست کھا جاؤ گے. کم کب والے رہتے ہیں، قریب کب والے رہتے ہیں، جب ڈرتے نہیں ہیں، جب گھبراتے نہیں ہیں. اور یہ بھی دیکھنا ہے دشمن کی تشخیص دینی ہے دشمن کون ہے. ایک غلط تصور ہمارے معاشرے میں یہ موجود ہے کہ سنی اپنا دشمن شیعہ کو سمجھتا ہے اور شیعہ اپنا دشمن سنی کو سمجھتا ہے. یہ غلط ہے، یہ بے شعور لاشعور طبقے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. یہ دشمن نہیں ہے، یہ تو اسلام کے دو بازو ہیں. یہ تو اسلام کو قوت دینے والی مسلمان ہے. دشمن پہچان، دشمن وہ ہے جو حق کے مقابلے میں آتا ہے، جو آپ کی آزاداری ختم کرنا چاہتا ہے، جو آپ کے جلوسوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو آپ کی مجلسوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو آپ کی مجلسوں سے گھبرا جاتا ہے. جس یزید کو اس مجلس سے تکلیف ہو رہی ہے وہ ہے آپ کا دشمن. سنی کی شکل میں نہیں ہے، شیعہ کی شکل میں نہیں ہے. دشمن پہچان. آج جب اسلامی نظام نے اس نظام سے، اس کربلا سے ایک نظام نکالا نا، آج کن باطل قوتوں کے سامنے سرزپر ہے. نظر آئے گا یہ اسلامی نظام امریکہ و اسرائیل کے خلاف میدان جنگ میں موجود ہے. تو پھر یزید کو پہچان، پھر شمر کو پہچان، پھر فوجی کو پہچان. آپ کمزور نہ کرو، کھڑا نہیں کرنا نہیں ہے. کربلا جب طاقت دیتی ہے تو انسان کو پھر گھبرانا نہیں ہوتا. بس اس کربلا کے علاوہ ہم کس نظام کو نہیں مانتے، اس کربلا کے علاوہ ہم کسی راستے کو نہیں مانتے. کیونکہ راستہ ہمیں حسین بن علی نے دکھایا ہے. ہم اس راستے پہ قدم رکھیں گے جس پر حسین چلے ہیں، اور حسین کا راستہ آپ کی خبر میں حاضر ہوا ہے. ان مدعی ید مدعی قد رقب بین الاسمتین بین السلۃ والذلہ وحیحاء من ذلہ. فرمایا دو راستے، ہر ایک کو دو راستے دکھیں گے. ایک ذلت کا راستہ ہوگا، ایک عزت کا راستہ ہوگا. اگر حسین کو امام مانا ہے تو پھر عزت کے راستے کا انتخاب کر لینا. یہ عزت میں موت تک لے کر جائے گی لیکن عزت کے راستے کو نہ چھوڑو. حسین نے راستہ دکھا دیا، حسین نے سب کچھ بتا دیا. پھر وقت کیسا، پھر تبدیلی کیسی، پھر گھبرانا کیسا کہ کس راستے پر چلے. راستہ وہی ہے جو کربلا میں حسین نے دکھایا ہے. راستہ وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. سب باطل راستے ہیں، سب باطل راستے ہیں. کربلا کا راستہ حقیقی راستہ ہے. کربلا کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے. کربلا کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے. اس کے علاوہ سب راستے تعبیر کے راستے کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ سب راستے جہنم کی جانب جاتے ہیں. کیونکہ خدا نے قرآن میں بھی فرمایا ہے، ابھی آیت سنیں اور اس کا ترجمہ بھی سنیں. خدا تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. خدا تعالیٰ جو بھی رسول کے مقابلے میں آئے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ جو بھی رسول کے مقابلے میں آئے گا، جو بھی رسول سے لڑائی کرے گا، جو بھی رسول سے جھگڑا کرے گا، جو بھی رسول کے بتائے ہوئے راستے کی مخالفت کرے گا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ جس کے بعد مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ اس پر ہدایت کی واضح تھی، اس سے ہدایت کے بارے میں پتہ تھا، اسے کربلا کے بارے میں پتہ تھا، اسے شریعت کے بارے میں پتہ تھا، اسے دین رسول اللہ کے بارے میں پتہ تھا. لیکن پھر بھی رسول کے بتائے ہوئے راستے کی مخالفت کی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن
مخالفت کرے گا تو کہاں جائے گا؟ فرمایا کہ مومنین کے راستے سے ایک الگ راستہ ڈھونڈ کر ان کے اوپر چلے گا. آپ اسے اسی راستے کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیں گے. ہم اسے اسی راستے کے ذریعے سے ختم کر دیں گے. ہم اسے اسی راستے کے ذریعے سے بنیاد کر دیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. اگر تم نے رسول کا راستہ چھوڑا، اگر تم نے رسول کے راستے کی مخالفت کی، تو پھر یہ قرآن کا عہد ہے، نولی ما تولا. تم جس کو حاکم مانو گے، تم جس کو ولی مانو گے، تم جس کو آقا مانو گے، تم جس کو سید سرکار مانو گے، تم جس کو منصب پر بٹھاؤ گے، خدا فرما رہا ہے نولی ما تولا، ہم تمہیں اسی حاکم کے ساتھ نابود کر دیں گے. تم نے حسین کا راستہ اگر چھوڑا، ابھی آپ کو خطاب نہیں ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ خطاب ہے. اگر تم نے حسین کا راستہ چھوڑا تو تم سنو، قرآن کہہ رہا ہے ہم تمہیں اسی راستے پر تباہ کریں گے جس راستے پر تم چل رہے ہو. نولی ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. اور وہ راستہ جب تم دبائے جاؤ گے، وہ راستہ سیدھا جہنم کی جانب جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا مصداق کر رہا ہے، اگر تم حسین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلو گے تو تم قرآن کی صورت پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہم تم ہر اس راستے سے تباہ و برباد کر دیں گے جو راستہ تم حسین سے دور اختیار کر کے اختیار کرتے ہو. حسین کو نہیں چھوڑنا، حسین کے راستے کو نہیں چھوڑنا، حسین سے وہ تعلق نہیں لینا. نہ صرف شیعہ بلکہ سنی بھی حسین سے تعلق کا اختیار نہیں کرنا. حسین آپ کے ہیں، حسین آپ کے ہیں، حسین آپ کے ہیں. حسین شیعہ کے نہیں ہیں، حسین سب کے ہیں. نہ صرف مسلمانوں کے، حسین انسانیت کے ہیں. اور حسین کا در کھلا ہے. مثال سنیں گے، حسین جیسے سب کے ہیں، حسین جیسے نجات دیتے ہیں، حسین جیسے ہدایت دیتے ہیں، حسین جیسے کامیاب بناتے ہیں. آؤ دیکھو میدان کربلا کے اندر پہنچو، ایک عیسائی ہے جو حسین کی لشکر میں شامل ہوتا ہے. شیعہ نہیں ہے، سنی نہیں ہے، ایک عیسائی آیا ہے، حسین سے ملاقات کرتا ہے، حسین کے اصحاب میں شریک ہوتا ہے. نہ جانے تیری زندگی میں سے گزری، جب حسین کے لشکر میں آتا ہے بلا پا جاتا ہے. جب حسین کے لشکر میں آتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے. سنو، محرم سے قبل 17 دن سے کتنے 17 دن پہلے اس عیسائی کی شادی ہوتی ہے. اس کا نام ہے واحد قلبی. اپنی ماں سے اجازت لیتا ہے، اپنی بیوی سے اجازت لیتا ہے. اللہ اکبر. میں سلام پیش کرتا ہوں اس عیسائی پر جس کی زندگی یا جس کی شادی صرف کربلا سے عاشور سے 17 دن پہلے ہوتی ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں اس کی بیوی کو جس نے اس کو اجازت دی چاہے حسین کے لشکر میں شامل لے جاؤ. ارے ایسی کمال کی عورتیں بھی ہوتی ہیں، ایسی کمال کی بیویاں بھی ہوتی ہیں جو انسان کو گھر سے نکال کے کہتی ہیں چاہے حسینی لشکر میں شہید ہو جاؤ. بس آخری جملے سنیں، وقت کم ہے. ایسی عظیم عورتیں اگر گھروں
مسلمان حسینی لشکر کے ساتھ متصل ہو جائے، چاہے شیعہ ہے، چاہے سنی ہے، چاہے مسلمان نہیں. کتنی عظیم بات ہو جائے وہ عورت تھی جو اپنے زوج کو بھیج دیا، نکلو حسین کے قدموں میں اپنی زندگی قربان کر. کتنی عظیم ہے وہ عورت، کتنی عظیم ہے واحد قلبی کی ماں جس نے بھیجا ہے واحد قلبی کو. اور پھر چلو یہ آزمون کے دن شہید ہوتا ہے، یہ شخص جو واحد قلبی حسین کی پیروی میں آزمون کے دن شہید ہوتا ہے، اور شہید کر کے جب ان مہینوں میں اس کا گلا کاٹا اور گلا کاٹ کے یہ لے کر آئے واحد قلبی کی ماں کے پاس، واحد قلبی کی زوجہ کے پاس، اور پھینکا اور کہا اسی بات کے دن ہمارے پاس پھینکا تھا. بس ماں نے اپنے جگر گوشے کا وہ سر اٹھایا جو رنگ سے جدا ہے، جو شہید ہو چکا ہے. ماں نے سر بلند کیا، اس کو بوسہ دیا اور واپس دشمن کی جانب پھینکا اور کہا جس چیز کو ہم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں اس کو واپس نہیں لیتے ہیں. جس چیز کو ہم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں اس کو ہم واپس نہیں لیتے ہیں. نہ قربان جائے ایسے کام کے اوپر، نہ قربان جائے ایسی فوجات کے اوپر جو اپنے بیٹوں کو، جو اپنے بچوں کو، جو اپنے شوہروں کو میدان میں بھیجتی ہیں. جاؤ اسلام کے اوپر قربان ہو جاؤ، جاؤ دین کے اوپر قربان ہو جاؤ. ہمارا سلام ہے ایسے خواتین کا. تربیت ہوتی ہے جو انسان کو بنا دیتی ہے. آج نسلوں کی تربیت کرو کربلا کے مطابق. آج نسلوں کو کربلا سمجھاؤ. اپنے بچے کو خدا سے مانتے ہو کہ ہمیں دعا کی ہے خدا ان مومنین کو اولاد صالح دے. خدا سے دعا مانگو پروردگارا بیٹا دے یا بیٹی دے، ایسی دے جو کربلا پہ قربان ہو جائے. خدا سے دعا مانگو، لیکن کیوں مانگو؟ کیونکہ ان بچوں کو کربلا پہ قربان کرنا ہے، امام کے قدموں میں نچھاڑنا ہے. وہ اولاد بناؤ، اس اولاد کی تربیت کرو کہ جب آپ کا اولاد مولا امام زمان ظہور کرے تو ہم سب سے پہلے اپنی اولادوں کو پیش کرے مولا یہ آپ کے قدموں کی خاک ہے، یہ آپ پر قربان کرنے کے لیے ہم نے پرورش کی تھی. باطل کے لیے پرورش نہ کرو، مولا کے قدموں میں اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے ان کی پرورش کرو. ہم سب سے پہلے بڑھ کے کہیں مولا ہماری اولاد، ہمارا سب کچھ آپ کے قدموں کی خاک ہے. ہم قربان ہونے کے لیے آئے ہیں مولا، ہم نصرت کے لیے آئے ہیں مولا، ہم مدد کے لیے آئے ہیں. پھر مولا اگر ہمیں کہیں کہ جاؤ جیسے میری جد نے کربلا کے میدان میں چراغ بجھایا تھا، میری چراغ بجھا کے دے رہا ہوں، تم چلے جاؤ. وہاں پر ہمارا جواب ہونا چاہیے مولا آقا ہم قربان ہونے آئے ہیں، زندگی بچانے نہیں آئے. ایسی پرورش کرو اپنے بچوں کی، ایسے قرآن چڑھاؤ اپنے بچوں کو. یہ تب ہوگا جب ان کو کربلا کا درس دو گے. اپنے بچوں کو گھروں میں چھوڑ کر نہ ہو، اپنے بچوں کو مدرسے میں لے کر آؤ، کربلا کا درس سناؤ، کربلا کے مسائل سناؤ. یہ کربلا طاقت دے گی اپنے امام کو قربان ہو جائے. بس حسین بہت کچھ قربان کر چکے ہیں. کربلا حسین نے سب کچھ قربان کیا ہے. کیا بچا ہے کربلا کے میدان میں؟ حسین کا کچھ بھی نہیں بچا. 5 محرم ہو گئی ہے، 6 محرم کی شب آ چکی ہے. انتظار نہ کیا کر مسائل کا، انتظار نہ کیا کر، بلکہ آپ کا مولا سید الساجدین صرف ٹھنڈے پانی کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بہانا شروع کر. مت انتظار کیا کر کسی سور کا. اگر رونا نہ آنا تو رونے والی شکل بنا لیا کر. حسین قبول کر لیں، آنسو بہایا کر. مولا
کے پاس سے ٹھنڈا پانی آتا نا، مولا پانی کو دیکھ کر آنسو بہانا شروع، کربلا والوں پر گر جاتا ہے، کربلا والوں پر روک۔ آپ کو پتا ہے مدینے کی گلی میں میرا اور آپ کا مولا جا رہا ہے، میرا اور آپ کا مولا جا کے دیکھتا ہے ایک انسان، ایک بندہ خدا وہاں پر مدینے کی گلی میں ایک جانور کو ذبح کر رہا ہے۔ وہ مولا قریب جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں اے بندہ خدا، کیا تم نے اس جانور کو پانی پلایا ہے؟ یہ شخص کہتا ہے میرے مولا اللہ کا میرے امام میرے نبی، میں شریعت کا پابند نہیں ہوں، لیکن اتنا معلوم ہے کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو پہلے پانی پلایا جاتا ہے۔ بس یہ سننا تھا، اور ظاہر میرا مولا کربلا کی طرف دیکھ کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، اے ابا عبد اللہ آپ کا سلام ہو، آپ کے کربلا کی سرزمین پر پیار کا ذبح کیا گیا، آپ کو کربلا کی سرزمین پر پیار کا ذبح سید الساجدین کے لیے رونے کے لیے کوئی مسائل نہیں پڑھا جاتا تھا، وہ تو پانی کو دیکھ کر رو کرتے تھے، وہ تو پیاسی چیز کو دیکھ کر رو کرتے تھے۔ ارے سب کچھ قربان کیا ہے میرے آقا مولا نے کربلا کی سرزمین پر، کیا بچا ہے؟ ارے بچا تھا تو حسین کا اصغر بچا تھا، حسین کا شیرخوار بچا تھا، حسین نے رواج سے شیرخوار لیا، اب کربلا کے میدان میں اصغر، کربلا کے میدان میں اصغر جا رہا ہے ارے شیرخوار اصغر، ارے چھ ماہ کا اصغر، رواج نے دیا اصغر، اور رواج نے میرے خیمہ پکڑا اور کھڑی ہو گئی، حسین اصغر کو لے کر کربلا کے میدان میں جاتے ہیں۔ اب سننا اصغر کی پیاس کیسے بجھتی ہے، اب سننا حسین کا اصغر جنگ کیسے لگتا ہے، جب اصغر کو لے کے جاتے ہیں تو میرے مولا آیا کرنے فریاد کی، فرمایا ہے اسلامی فوج اے ظالمین، تم دیکھو پرندے پانی پی رہے ہیں، چرند پانی پی رہے ہیں، جانور پانی پی رہے ہیں، سب کچھ پانی پی رہے ہیں، تو میرے شیرخوار کا کیا قصور ہے؟ ارے تمہیں دشمنی ہے، تم نے قتل کرنا ہے، مجھے حسین سے دشمنی ہے، میرے شیرخوار کا کیا قصور ہے؟ جب لوگوں نے سنا جو حسین شیرخوار کو لے کر آ گئے ہیں، اس فوج میں کھلبل مچ گئی، یہ کہنے لگے ارے حسین کے شیرخوار کو پانی دیا جائے، سب کو پانی مل رہا ہے، حسین کے اصغر کو پانی دے دو۔ ہمارے ساتھ نبی کہتا ہے جلدی سے ہرملا کو بلاؤ، ہرملا آتا ہے، کہتا ہرملا جلدی کر حسین کے اصغر کو وار کر، حسین کے اصغر کو تیر کر، ورنہ کبھی ایسا رہو حسین کا 6 ماہ کا اصغر میری فوج کو شکست دے دے۔ یہ لئیم کہتا ہے یہ تو بچہ ہے، کہتا ہے تو نہ ایک بچہ ہے تو تیر چلا، یہ لئیم تیر کمان اٹھاتا ہے، اصغر کا نشانہ لیتا ہے۔ اب سننا حسین کی اصغر کی جان کیسے دکھتی ہے، اب سننا جب تیر کمان اٹھائی، اصغر کا نشانہ لیا، جب نشانہ لیا نا اس کے ہاتھ کاٹ گئے، اس کا تیر زمین پر گر گیا۔ یہ کہتا ہے نہیں ہمارے ساتھ کرتا ہے تجھے کیا ہو گیا ہے، تجھے بڑا نشانے باز ہے، تجھے بڑا تیر انداز ہے، تو کیوں تیر کو نیچے رکھ رہا ہے؟ یہ کہتا ہے جب اصغر کا نشانہ لیتا ہوگا تو خیمے کے در پر کھڑی ایک بیوی مجھے کہتی ہے میرے اصغر کا گلا چھوٹا ہے، میرے دل کی ہڈی بڑی ہے، تیرے دل کی ہڈی بڑی ہے، خیال کر میرا اصغر بڑا پیاسا ہے۔ اجر اللہ خدا آپ کو اجر عظیم عطا
جیسا ساتھی مت ہو جب جگر نشان آلے یہ پھر زندگی کمان اٹھاتا ہے اصغر کا نشان آلے کا ہے اب اصغر کی پیاس بجھ میں دوڑ جاتا ہے اس لائن میں تیر چلایا تیر چلا حسین کے اصغر کے گلے میں تیر لگا ابراہیم کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کے ہاتھوں پر یہ اصغر ایک مرتبہ تیر لگنے کے بعد اوپر اٹھتا ہے پھر حسین کے ہاتھوں پر آتا ہے پھر اوپر اٹھتا پھر حسین کے ہاتھوں پر آتا حسین کے ہاتھوں پر اصغر کا لگ گیا یہ کہتا ہے میں نے دیکھا جب مچھلی کو پانی سے نکالا جائے مچھلی تڑپنا شروع کرتی ہے پھر اپنے آپ کو زمین سے اٹھاتی ہے پھر زمین پہ آتی ہے پھر زمین سے اٹھاتی ہے پھر زمین پہ آتی ہے پھر اپنے لگ گھومتی ہے پھر اپنے لگ بند کرتی ہے بس یہ حالت کی حسین کے اصغر کی حسین کے ہاتھوں پر ایک مرتبہ کربلا کی سرزمین پر حسین نے سزا دی ایک کے بعد اس شہید اصغر کو خیمے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جب حسین خیمے کی طرف جاتے ہیں تو روان میں آ جاتا ہے کہ روان اصغر کو کیسے دیکھے گی روان اصغر کا پوچھے گی روان برداشت نہیں کر سکے گی تاریخ میں لکھا ہے حسین اصغر کی ایک لمبی سی قبر کربلا کے میدان میں بنائی اصغر کو دفن کیا خیمے میں گئے روان نے پوچھا مولا اصغر کہاں ہے مولا نے کہا اصغر کی پیاس بجھ چکی ہے کہ اب کبھی میری سیر نہیں دے گی میرا اللہ